वजीर आजम शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वजीर आजम ली शियांग से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसाक डार भी शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सी पैक ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इनकलाबी किरदार अदा किया। मुलाकात में करीबी राब्ता बरकरार रखने और तयशुदा मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में वुसअत के लिए मफाहमती याददाश्तों मुआहदों पर दस्तखत करने की तकरीब। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चीनी कौमी तरक्की और मनसूबाबंदी कमीशन के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी वजीर आजम ली शियांग तकरीब में शरीक हुए। The world is passing through a very critical moment. There is crisis in the Gulf. Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran and he didn't want to miss this great visit and he has been traveling throughout the night. पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी और अमेरिकी क़यादत के दरमियान राब्तों में कलीदी किरदार है। चीजें दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन में गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। फील्ड मार्शल इस अहम दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। हम इस वक्त तारीख के एक निहायत अहम मोड़ पर खड़े हैं। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर चीनी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। हम सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर तायीद करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में चीन के अजीम अवामी हॉल में इस्तकबालिया तकरीब। चीनी हम मनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफहा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। चीन की मुसल्लह 5 के चाक चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ्द का तारुफ कराया। वफूद की सतह पर मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए चीनी वजीर आजम ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। कहा, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने, दोस्ती और ताउन को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर बातचीत के लिए तैयार है। What happened was Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir was in Tehran yesterday, and then it was announced just after the return that both sides had this draft to review that had been agreed upon and that they were being sent to both the Iranian leadership and President Trump. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ। सीबीएस न्यूज का कहना है, फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में खलीजी मुल्कों और लेबनान जंग का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान से वापसी पर मुजव्वज़ा मुसव्वदा ईरानी और अमेरिकी क़यादत को भेजा गया है। सीबीएस न्यूज ने वाज़ेह कर दिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। ईरान और अमरीका मुआहदे के लिए फ्रेम वर्क पर मुत्तफक हो गए। बेशतर निकात पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, पाकिस्तानी सालिसी से मुज़ाकरात में अहम तब्दीलियां आई हैं। हालिया पेशरफ्त में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने इस सालिसी की कोई जमानत नहीं है कि अमरीका मुआहदे पर अमल करेगा। मुज़ाकरात में जौहरी मामला जेर बहस नहीं है। मुज़ाकरात का मरकजी मकसद जंग का खात्मा है। मुमकिना मुआहदे में आबना हुर्मुज़ का इंतजाम शामिल नहीं है। लेबनान जंग खत्म करने की शर्त मुज़ाकरात में शामिल थी। ईरान अमरीकी धमकियों की परवाह नहीं करता। दुश्मन को जवाब देने का वक्त तेहरान खुद तय करता है। We're
still a work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. We have a pretty solid thing on the table to open up the strait. There's a lot of support in the Gulf. ایران کے ساتھ معاہدے پر کام جاری ہے. ممکن ہے اس حوالے سے آج کوئی خبر مل جائے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں صدر ٹرمپ کو جلدی نہیں، وہ کوئی برا معاہدہ نہیں کریں گے. ایران جوہری معاملے پر حقیقی، اہم اور وقت کی حد کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوگا. آبنۂ ہرمز کھلوانے اور دوبارہ بحال کرنے سے متعلق ہمارے پاس مضبوط تجویز ہے، جیسے خلیجی ممالک کی بھرپور حمایت حاصل ہے. ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ نہ کسی نے دیکھا نہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ ہے کیا. اس پر ابھی مکمل طور پر مذاکرات بھی نہیں ہوئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، اگر میں ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہوں تو وہ ایک اچھا اور مناسب معاہدہ ہوگا، اس طرح کا نہیں جیسا اوباما نے کیا. حتمی معاہدے، تصدیق اور دستخط تک ایران پر پابندیاں اور محاصرہ پوری قوت سے برقرار رہے گا. ایران کو سمجھنا ہوگا وہ کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. تعاون اور حمایت پر مشرق وسطی کے تمام ملکوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مشرق وسطی کے ممالک کا باہمی تعاون تاریخی ابراہم اکارڈز میں شمولیت سے مزید مضبوط ہوگا. شاید مستقبل میں ایران بھی ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا پسند کرے. امریکی صدر کا مسلم رہنماؤں پر اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر زور. ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں لکھا، ہفتے کو صدر ٹرمپ نے عرب رہنماؤں سے کانفرنس کال پر بات کی. کہا ایران جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کریں. صدر ٹرمپ ابراہیمی معاہدے کی طرز پر اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات معمول پر لانے کے خواہاں ہیں. صدر ٹرمپ نے کہہ دیا ایٹمی ڈسٹ نہیں تو ڈالر بھی نہیں. امریکی حکام کی فاکس نیوز سے گفتگو. بتایا صدر ٹرمپ نے ایران کو حتمی معاہدہ طے کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے. ایران کے ساتھ فریم ورک معاہدہ 95% مکمل ہو چکا. امریکی حکام کے مطابق ایٹمی ذخیرے اور آبنۂ ہرمز سے متعلق بات چیت جاری ہے. ایران اصولی طور پر معاہدے کے فریم ورک سے متفق ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے معاہدہ نہ ہونے پر فوجی کارروائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے. We are very close to some sort of solution of this problem of the confrontation. And we are very close to it. فیلڈ مارشل کا وہاں پہ جانا، اس سے پہلے شٹل ڈپلومیسی نقوی صاحب نے جو کی ہے وہ بڑی افیکٹو ثابت ہوئی ہے. ان دونوں حضرات کا وہاں پہ جانا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آج رات ہی اس کی خوشخبری ہمیں سنائی دے یا ہمیں ملے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران اور محسن نقوی کی ملاقاتیں بہت مثبت ثابت ہوئی. پاکستان ثالثی کے ذریعے تنازع کے حل کے قریب ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا دہشت گردی کرنے والے بزدل اور بھارتی فنڈ پر چل رہے ہیں. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں، کسی زمانے میں ایران میں بھی محفوظ پناہ گاہیں ہوتی تھیں. ایران سے پاکستان کے مضبوط تعلقات ہیں، اس لیے انہیں پناہ گاہیں مزید استعمال کرنے کی اجازت نہیں. امید ہے ایران کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو جیت جائیں گے. ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبروں کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئی. برطانوی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 5.49% کمی، $97.85 فی بیرل پر. امریکی ویسٹ ٹیکسس 5.64% کم ہو کر $91.14 فی بیرل پر آ گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان. 100 انڈیکس کی 1,71,000 کی سطح بحال. انڈیکس 3184 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,71,029 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. اسٹاک ماہرین کے مطابق مشرق وسطی میں جنگ بندی کی خبروں سے انویسٹرز میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے. بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی. علیمہ خانم کی ایکس پر پوسٹ لکھا، ہماری فیملی کو اس ملاقات کا کوئی علم نہیں تھا،
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال پر تھی. ملاقات میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی. کوئٹہ میں چمن بھاٹ کے قریب دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی کی مدت میں درج کیا جائے گا. گزشتہ روز واقعے میں ایف سی کے 3 جوانوں سمیت 14 افراد شہید ہوئے. خواتین اور بچے بھی زخمی ہوئے. کراچی ساؤتھ پولیس کی کارروائی. آن لائن منشیات سپلائی نیٹ ورک کے 4 کارندے گرفتار. منشیات اور رقم برآمد. پولیس کے مطابق ملزمان واٹس ایپ کے ذریعے آرڈر لے کر منشیات سپلائی کرتے تھے. نیٹ ورک لیاری سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. سوات ایکسپریس وے پر وین اور بس میں تصادم. 16 افراد جاں بحق 8 زخمی. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ وین ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا. لاشوں اور زخمیوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا. اے اللہ میں حاضر ہوں. مناسک حج کا آغاز. عازمین حج مینا پہنچ گئے. مینا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد. عازمین کل نماز فجر ادا کر کے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے اور خطبہ حج سنیں گے. ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کریں گے. غروب آفتاب کے بعد حجاج عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے. رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں گزاریں گے. مغرب عشاء کی نمازیں یکجا کر کے ادا کریں گے اور رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے. 10 ذوالحجہ کی صبح جمرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر کے بال کٹوائیں گے اور احرام کھول دیں گے. مکہ مکرمہ میں شدید گرمی. درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. عید قربا میں صرف 2 روز باقی. مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں تیزی. کراچی کی مویشی منڈی میں بیوپاری منہ مانگے دام وصول کرنے لگے. گھروں پر لائے گئے جانوروں کی خاطر مدارت جاری. بچے ہوں یا بڑے سب قربانی کے جانوروں کو کھلانے پلانے اور سجانے سنوارنے میں مصروف. ایک طرف جانوروں کی خریداری، دوسری طرف قربانی کے جانوروں کی کٹائی کی تیاری. عید قربان قریب آتے ہی چھریاں بغدے تیز کرنے والوں کا کاروبار چمک اٹھا. لاہور اور کراچی کے سانگروں کو سر کھجانے کی فرصت نہیں. اکاڑا میں بھی شہری چھریوں کی دھار تیز کرانے پہنچ گئے. کراچی پی آئی وی کالونی میں رینجرز اور ایس آئی یو کا مشترکہ مقابلہ. 2 زخمیوں سمیت 5 ملزمان گرفتار. ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق انتہائی مطلوب احمد علی مغزی اور وکاس بھٹا خور گروپ سے ہے. ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی میں گرمی پڑتے ہی بجلی کے بعد پانی بھی نایاب. شہریوں کے لیے دوہرا عذاب. شہر کا 70% علاقہ کئی روز سے پانی سے محروم. شہری مہنگے داموں ٹینکرز خریدنے پر مجبور. واٹر کارپوریشن کی نااہلی کے باعث عید سے پہلے پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا. گلستان جوہر، گلشن اقبال، اسکیم 33، عزیز آباد، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد فیڈرل بی ایریا میں پانی کی فراہمی معطل. شاہ فیصل، لانڈھی، کورنگی اور جمشید کوارٹر سمیت کئی علاقے ابھی تک پانی سے محروم. کوئی پرسان حال نہیں. حکمران کب نوٹس لیں گے؟ شہریوں کی دہائی. وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ کرنے والے حملہ آور کی شناخت ناصر بیسٹ کے نام سے ہوئی. ناصر بیسٹ میری لینڈ کے علاقے ڈانلاک کا رہائشی تھا. سی بی ایس نیوز کو حاصل دستاویزات کے مطابق ناصر بیسٹ نے گزشتہ سال جون میں بھی وائٹ ہاؤس کا ایک داخلی راستہ بند کر دیا تھا. بیسٹ کو ذہنی معائنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جولائی میں اس نے دوبارہ وائٹ ہاؤس تک رسائی کی کوشش کی تھی، جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا تھا. عدالت نے اسے وائٹ ہاؤس سے دور رہنے کا حکم دیتے ہوئے رہا کر دیا تھا.
بحرین میں ایرانی پاسداران انقلاب سے تعاون کے الزام میں 11 افراد کو ادارے کے مطابق ان افراد پر بحرین کے خلاف شدت پسندانہ کارروائیوں کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون کا الزام تھا. عدالت نے 9 افراد کو عمر قید اور 2 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے. امریکی شہر لاس اینجلس کی ریسائکلنگ فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی. فیکٹری سے اٹھنے والا دھواں دور دور تک دیکھا گیا. فائر فائٹرز کی بڑی تعداد آگ پر قابو پانے میں مصروف. ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج راولپنڈی میں پریکٹس کریں گی. پاکستانی ٹیم کا عید سے پہلے یہ آخری ٹریننگ سیشن ہے. قومی کھلاڑی عید منانے کے لیے کل اپنے اپنے شہر جائیں گے. پاکستانی پلیئرز جمعرات کو واپس رپورٹ کریں گے. پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے 30 مئی کو کھیلا جائے گا. پچیسواں گرینڈ سلیم جیتنے کا مشن. نوواک جوکووچ کا فرینچ اوپن میں فاتحانہ آغاز. جوکووچ نے فرینچ اوپن کے پہلے راؤنڈ میں فرانسیسی کھلاڑی کو شکست دی. جیت کے بعد جوکووچ نے کورٹ میں ڈانس بھی کیا. اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ. پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پرامید. فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا ایکشن، رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی. اداکارہ مامیہ شاہ نے کہا اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے، امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے.